तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी तक अहबार की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि पुराने अहद नामे में शरीयत की किताबों में से एक है। अब तक मुताले में हम 13वें बाब और 14वें बाब के इख्तिताम तक पहुँच चुके हैं। आज की किस्त में हम कोड़ियों के लिबास के ताल्लुक से बात करेंगे और फिर कोड़ियों के साफ या पाक किए जाने के ताल्लुक से। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमने पिछली किस्त में कोढ़ की वबा के ताल्लुक से बात की थी, जैसा कि ये इंसानी जल्द में जाहिर होती है। आज मैं 13वें बाब की कुछ आयात पढ़ूंगा और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मैं अहबार की किताब में से 13वें बाब की 47वीं आयत से पढ़ूंगा। और वो कपड़ा भी जिसमें कोढ़ की बला हो, खा वो ऊन का हो या कतान का, और वो बला भी खा कतान या ऊन के कपड़े के ताने में या उसके बाने में हो, या वो चमड़े में हो या चमड़े की बुनी हुई किसी चीज में हो। अगर वो बला कपड़े में या चमड़े में, कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े की किसी चीज में सब्जी माइल या सुर्खी माइल रंग की हो, तो वो कोढ़ की बला है और काहिन को दिखाई जाए, और काहिन उस बला को देखे और उस चीज को जिसमें वो बला है 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन उसको देखे। अगर वो बला कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े पर या चमड़े की बनी हुई किसी चीज पर फैल गई हो, तो वो खा जाने वाला कोढ़ है, वो आग में जलाया जाए। और अगर काहिन देखे कि वो बला कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े की किसी चीज में फैली हुई नजर आती है, तो काहिन हुक्म करे कि उस चीज को जिसमें वो बला है धोएं, और वो फिर उसे और 7 दिन तक बंद रखें। और उस बला के धोए जाने के बाद काहिन फिर उसे मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि उस बला का रंग नहीं बदला और वो फैली भी नहीं है, तो वो नापाक है, तो उस कपड़े को आग में जला देना, क्योंकि वो खा जाने वाली बला है, खा उसका फिसाद अंदरूनी हो या बैरूनी। और अगर काहिन देखे कि धोने के बाद उस बला की चमक कम हो गई है, तो वो उसे उस कपड़े से या चमड़े से, ताने या बाने से फाड़ कर निकाल फेंकें। अगर वो बला फिर भी कपड़े के ताने या बाने में या चमड़े की चीज में दिखाई दे, तो वो फूट कर निकल रही है, पस तो उस चीज को जिसमें वो बला है आग में जला देना। और अगर उस कपड़े के ताने या बाने में से या चमड़े की चीज में से जिसे तूने धोया है वो बला जाती रहे, तो वो चीज दोबारा धोई जाए और वो पाक ठहरेगी। ऊन या कतान के ताने या बाने में या चमड़े की किसी चीज में अगर कोढ़ की बला हो, तो उसे पाक या नापाक करार देने के लिए शरा यही है। कुछ लोग कह सकते हैं, हमें इन तमाम तफसीलात की क्या ज़रूरत है। लेकिन भाई यूसुफ, ये कहना कि कपड़े में कोढ़ की बीमारी है, मैं पूछना चाहूँगा कि इसकी क्या रूहानी अहमियत है। हमें इसके बारे में ज़रा बताइए। ये कपड़े खसूसियत और फिर आदात के ताल्लुक से बताते हैं, और बहुत मर्तबा खुदा के लोगों की बातें खुदा के नाम को जलाल नहीं देती। क्या ये मुमकिन है? लेकिन अफसोस कि ऐसा होता है। हम पहले करंथियों के 5वें बाब में पढ़ते हैं, अगर कोई ये कहकर हरामकारी, बुत परस्ती या फिर गाली देने वाला हो। ये नहीं लिखा कि गाली देता था, बल्कि ये लिखा है कि गाली देने वाला, जो एक मुसलसल अमल की तरफ एक इशारा है। और यही बात यहाँ पर इंसान को फर्क जाहिर करती है। इसलिए लिबास वो चीज है जिसे लोग बाहर से देखते हैं। मैं जो पहनता हूँ लोग उसे देखते हैं,
یہ بات اعداد، فطرت اور خصوصیات کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ بات خدا کے پاک کلام کے مطابق ہونی چاہیے، جس سے ہمارے زندہ خدا کو جلال ملے یا اسے جلا دیا جائے۔ یہ بہت ہی زیادہ سخت الفاظ ہیں جو ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھے ہیں۔ مثلاً 52 آیت میں لکھا ہے آگ میں جلایا جائے، اور پھر 57 آیت میں لکھا ہے آگ میں جلا دینا۔ اور شاید اسی لیے اس بات میں یہاں پر خدا کی طرف سے کوئی بھی نرمی نہیں۔ ایک چیز جو خدا کو جلال نہیں دے سکتی، اور وہ شخص جو خدا کو جلال نہیں دے سکتا، تو پہلے کرنتھیوں کے 5ویں باب میں لکھا ہے اس شریر آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دو۔ بھائی یوسف، آئیں اب 14ویں باب کی طرف چلتے ہیں، جو کہ کوڑ سے پاک ہونے کے تعلق سے ہے، کہ کوڑ کو کب پاک کیا گیا اور اسے کیسے پاک کیا گیا۔ جی میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ ضرور۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ کوڑی کے لیے جس دن وہ پاک قرار دیا جائے، یہ شرع ہے کہ اسے کاہن کے پاس لے جائیں، اور کاہن لشکرگاہ کے باہر جائے، اور کاہن خود کوڑی کو ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس کا کوڑ اچھا ہو گیا ہے تو کاہن حکم دے کہ وہ جو پاک قرار دیا جانے کو ہے اس کے لیے 2 زندہ پاک پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفا لیں، اور کاہن حکم دے کہ ان میں سے ایک پرندہ کسی مٹی کے برتن میں بہتے ہوئے پانی کے اوپر ذبح کیا جائے۔ پھر وہ زندہ پرندے کو اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑے اور زوفے کو لے، اور ان کو اور اس پرندے کو اور اس پرندے کے خون میں غوطہ دے جو بہتے پانی پر ذبح ہو چکا ہے، اور اس شخص پر جو کوڑ سے پاک قرار دیا جانے کو ہے 7 بار چھڑک کر اسے پاک قرار دے، اور زندہ پرندے کو کھلے میدان میں چھوڑ دے۔ اور وہ جو پاک قرار دیا جائے گا اپنے کپڑے دھوئے اور سارے بال منڈائے اور پانی میں غسل کرے، تب وہ پاک ٹھہرے گا۔ اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں آئے، پر 7 دن تک اپنے خیمے کے باہر ہی رہے۔ بھائی یوسف، یہاں پر ہم وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد ہم مہمانوں سے سوال لیں گے۔ چودہ باب کی 3 آیت میں، اور کاہن لشکرگاہ کے باہر جائے، اور کاہن خود کوڑھی کو ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس کا کوڑ اچھا ہو گیا ہے تو کاہن حکم دے کے وہ جو پاک قرار دیا جانے کو ہے اس کے لیے 2 زندہ پاک پرندے اور دیوار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفا لیں۔ جی بھائی۔ کوڑی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، اسے اندر جانے کا حکم نہیں تھا، جب تک کہ کاہن یہ گواہی نہ دے کہ وہ شخص اپنے کوڑ سے پاک ہو گیا۔ اس وقت تک وہ اکیلا ہی لشکرگاہ سے باہر رہتا، اور جو کوئی اس کے پاس چلا جاتا تو اسے چلا کر کہنا پڑتا، ناپاک ناپاک۔ کاہن کا لشکرگاہ سے باہر جانا جی ہمیں کسی اور چیز کے بارے میں یاد دلاتا ہے۔ کون لشکرگاہ سے باہر گیا، اور وہ لشکرگاہ سے باہر کیوں گیا؟ جی۔ میں 1 سے 19 آیت تک تثلیث کے 3 افراد کا اتحاد دیکھتا ہوں۔ ان تینوں کا پاک کرنے کے عمل میں بہت بڑا کردار ہے۔ مثال کے طور پر ہم پہلی اور دوسری آیت میں خدا کے فضل کو دیکھتے ہیں، اور وہ یہاں پر ذکر نہیں کرتا کہ کوڑ کی وجہ کیا تھی، اور دراصل خدا کے سوا کوئی بھی کوڑ سے پاک نہیں کر سکتا، بس خدا کرتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے خدا کا فضل بیچارے کوڑ کے مرض تک اکیلا ہی پہنچتا ہے۔ اس کا لباس پھٹا ہوا ہے، اس کی مونچھیں اور داڑھی بڑی ہوئی ہے، اور اس کا سر ننگا ہے، اور قریب آنے والے کے لیے چلاتا ہے ناپاک ناپاک، اور یہ اس میں خدا کے فضل کا کام ہے۔ 3 سے 7 آیت تک ہم خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں۔ سارا جلال اسی کا ہے۔ وہ کاہن جو باہر جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے کہا، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے اس کاہن کی جو عظیم کاہن ہے، اور وہ لشکرگاہ سے باہر جاتا ہے۔ ہمارے لیے مشکل تھا کہ ہم آسمان تک رسائی حاصل کریں۔ خداوند کا شکر ہو، اس کے لیے کوئی مشکل نہ تھی۔ وہ ہماری بدحالی اور افسوس کی حالت میں ہمارے پاس اتر آیا۔ یہ تمام آیات ہمیں یہی نہیں بتاتی کہ وہ باہر گیا، بلکہ اس کی قدر ایک پرندے سے بھی کم ہو گئی۔ وہ ہمارے لیے قربان ہوا اور مردوں میں سے زندہ ہوا، اور مسیح نے کفارہ دیا۔ اور جب ہم 8ویں اور 9ویں آیت پر پہنچتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں روح القدس کے کاموں کو دیکھتے ہیں، جیسے بائبل میں تیتس کے 3 باب میں ہمیں روح القدس کے وسیلے نیا بنایا۔ یہی خدا کا فضل بدحالی کی حالت میں ہم تک پہنچا۔ یہ مسیح کاہن اعظم کا کام ہے۔ وہ پرندہ جو قربان کیا گیا اور پھر وہ زندہ ہوا، یہ روح القدس کا کام ہے، جس نے ایک بدحال
शख्स को बिल्कुल नया बना दिया। सही। लश्करगाह से बाहर कोड़ी का हाल उस आदमी जैसा है जो खुदा की रफाकत में नहीं, यानी गुनाह इंसान को खुदा की रफाकत से दूर करता है, और इसका हल काहिन का बाहर सही। जाना है। जब मसीह सलीब उठाने जी। शहर से बाहर गया, यानी वो लश्करगाह से बाहर गया था, और यहाँ दोनों परिंदों का होना जरूरी था। एक को मारना था और एक को जिंदा रहना था। जी। लिहाजा आप हमें इन परिंदों के बारे में बताइए, और ये दो परिंदे हमें क्या बताते हैं। परिंदों के ताल्लुक से बताने से पहले मैं काहिन के बारे में कहूंगा जो बाहर गया। बाइबल मुकद्दस में जो पहला मुआवजा कोड़ी का पाक किया जाना है, और ये मत्ती के 8वें बाब में है। जब हम मरकज का पहला बाब पढ़ते हैं तो कोड़ी की शिफा का जिक्र वहां ऐसी बात का जिक्र है, वो सिर्फ मरकज में है, और वो कहता है कि मतलब मरकज के पहले बाब की 45वीं आयत में कहता है, लेकिन बाहर जाकर वो बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को मशहूर किया कि मसीह शहर में फिर जाहिराना दाखिल ना हो सका, बिल्कुल बाहर वीरान मुकामों में रहा, और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे, लेकिन शहर से बाहर क्यों? क्योंकि सारे लोग बेचारे कोड़ी की तरह थे जिसने ताकि इसमें शिफा अपना पाई हिस्सा पा थी, सकें। और उनके लिए उस तक पहुंचना आसान कर दिया। वो शहर में दाखिल ना हुआ क्योंकि कोड़ियों का शहर में दाखिल होना नामुमकिन था, इसलिए उसने बाहर का रास्ता इख्तियार किया ताकि हर गरीब और बीमार उस तक आराम से पहुंच सके और पाक हो जाएं। आपने दो परिंदों के बारे दो में परिंदे। पूछा, और ये दोनों मसीह की अलामत हैं, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये दोहरी अलामात में से एक है। दोहरी अलामात का क्या मतलब होता है? बाजू का दोहरी अलामात में एक काफी नहीं होती। मिसाल के तौर पर एहबार के 16वें बाब में 2 बकरों का जिक्र है, और यहाँ एक बकरा खुदा के लिए और दूसरा बकरा बियाबान के लिए है। हम इनका मुताला करेंगे जो मसीह की अलामत है। मिसाल के तौर पर इजहाक और मेंढा, इनमें अलामत कौन है? इजहाक जिसे बांधा गया या मेंढा जिसे कुर्बान किया गया, ये दोनों ही मसीह की अलामत हैं। फिर 2 परिंदे हैं। मैं ये पूछूंगा कि आखिर 2 ही क्यों? क्योंकि एक मसीह की मौत को पेश करता है और दूसरा उसके जी उठने को, जिसने हमें पाक किया। और मैं कहूंगा कि वो सिर्फ उसकी मौत ना थी, बल्कि उसकी मौत और जी उठना। इसलिए 2 परिंदे ज़िबा किए जाते, और एक के खून को चलते पान पर डाला जाता, और जिंदा परिंदे को पानी में डुबोया जाता, और पानी और खून दोनों को खुले मैदान में बहाया जाता। ये मसीह का अक्स है जो आसमान पर चला गया, यानी वो अपने खून और पानी के निशान लिए हुए वहां से निकले थे। देवदार की लकड़ी, सुर्ख कपड़े और जूफा पानी में डूबे जिंदा परिंदे के साथ डाले जाते। ये चीजें हमें क्या जी। बताती हैं? देवदार की लकड़ी और फिर जूफा मुख्तलिफ सिमत में होते, जैसा कि हम पहले सलातीन में पढ़ते हैं। पहले सलातीन के 4थे बाब में सुलेमान दरख्त की बात करता है, लुबान के देवदार जिस पर जूफा उगता बड़े है। मामलात से लेकर छोटे तक। बिल्कुल, वो तमाम चीजों पर बात करता है, देवदार के दरख्त जैसी बड़ी चीज और जूफे जैसे छोटे मामलात के ताल्लुक से। जहां तक अर्गवानी रंग का ताल्लुक है, ये फख्र है। जब दाऊद ने साउल के लिए मातम करते हुए कहा, ए इसराइल के बेटो, साउल पर रोज जिसने तुम्हें नफीस नफीस अर्गवानी लिबास पहनाए, ये लिबास अमीर पहनते थे। गोया दुनिया की शानो शौकत, अजमत और दानिश सलीब पर खत्म हुई, जैसा कि एक गीत में लिखा है कि जो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसकी सलीब को देखता हूँ। जो मर गया और फतेहमंद हुआ, मैं अपने फायदे को नुकसान पहुंचाता हूँ और कायनात के जलाल को शर्मिंदगी ख्याल करता हूँ। सही। भाई यूसुफ इन ख्यालात के तसलसल में वो 7वीं आयत में कहता है, और उस शख्स पर जो कोड़ से पाक करार दिया जाने को है 7 बार छिड़क कर उसे पाक करार दे और जिंदा परिंदे को खुले मैदान में छोड़ दे। आपने जिक्र किया कि जिंदा परिंदा मसीह के जी उठने को पेश करता है। सही। यानी इलाज पाक मसीह या मसीह है जो मर गया और जी उठा। सही। इसके बाद वो कहता है, जो पाक करार दिया जाएगा अपने कपड़े धोए और सारे बाल मुंडाए और पानी में गुस्ल करे, तब वो पाक ठहरेगा। इसके बाद वो लश्करगाह में आए, पर 7 दिन तक अपने खेमे के बाहर ही रहे। काफी ज्यादा तवील मराहल थे, और जब वो अपने लश्करगाह में आता तो अपने खेमे में नहीं ठहर सकता था। इसका कोई रूहानी मानी है? जी। वो क्या है? पहले वो जो पाक करार दिया जाएगा, अपने कपड़े धोएगा, सर के सारे बाल मंडवाएगा। इसका मतलब है नया आगाज, माजी खत्म हो गया। जैसा कि मैं पहले आपसे कह रहा था, पहली और तीसरी आयत खुदा का काम है, 4 से 8वीं आयत मसीह के काम के बारे में बताती है, वो रूहुल कुद्स के काम के बारे में बताती है। देखो, सारी चीजें नई हो गई, नई हो गई, कपड़े धोए गए हैं और कोड़ के दरमियान बड़े बाल काट दिए गए हैं।
یعنی نئے بال اگیں کوڑ سے بالکل پاک، اور پھر وہ یہاں پر کہتا ہے کہ وہ لشکر گاہ کے اندر آئے گا، اور آخر کار ہم یقیناً ایسے شخص کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے جسے اپنے گھر سے محروم کر دیا گیا ہو اور واپس آ جائے، لیکن افسوس کہ یہ خوشی آدھی ادھوری ہے، کیونکہ وہ اپنے خیمے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ خداوند اسے بڑے کام کی گواہی کے لیے باہر رکھنا چاہتا ہے، یعنی جو بڑا فضل اس پر ظاہر ہوا۔ میرا خیال ہے یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے جو نجات پا گیا ہے، وہ گواہی دے۔ جب بدرو گرفتہ شخص کو خدا نے رہائی دی تو اس نے اس سے یہ کہا کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں اور تجھ پر رحم کیا ہے۔ وہ 7 دن تک خیمے سے باہر رہے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ باہر ہی رہے گا یا پھر وہ وہاں لوگوں جائے کے گا؟ سامنے گواہی ہوگا۔ بالکل، وہ چائے پیتے وقت ان کو خدا کے فضل کے بارے میں ان کو بتائے گا کہ اس کا فضل کیا تھا۔ پھٹے کپڑوں کے ساتھ لشکرگاہ کے باہر بڑی مونچھیں اور ننگے سر تھا وہ، لیکن خداوند نے اسے بچا لیا اور ایک اور موقع دیا، اور میری گواہی تمام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ سب کو خدا کی نجات کے بارے میں بتاؤ۔ صحیح، 8ویں دن وہ خیمہ اجتماع کے دروازے پر لایا جائے گا، جی لیکن خطا کی قربانی پیش کی جائے صحیح۔ گی۔ خیمہ اجتماع کے دروازے کے باہر اس کی موجودگی میں یہ قربت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ اعزاز ہے، لیکن ہم اس خوشی کو محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس ماحول سے دور ہیں، لیکن وہ لازمی طور پر خوش ہوگا کہ وہ خداوند کے پاس جا کر قربانی کو پیش کرے گا۔ 8واں دن ہمیں نئی حالت کے بارے میں بتاتا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ یہ اس گناہ گار کی خوشی کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے جو مسیح کو جانتا ہے۔ ایک گیت میں لکھا ہے کہ جس دن میں تم سے ملا تھا وہ عید کا دن تھا، سو مجھے خوشی اور عزت ملی۔ شکریہ بھائی، ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بارہویں آیت میں ہم خطا کی قربانی کے بارے میں دیکھتے ہیں جو کوڑی کے لیے پیش کی گئی۔ اس کے کیا مراحل ہیں اور یہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ جی بھائی، خطا کی قربانی تمام قربانیوں کی طرح مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ خدا کی راست بازی کی وجہ سے خطا کی قربانی پیش کی جانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ وہ ہمیں 14ویں آیت میں خطا کی قربانی کے خون کے متعلق بتاتا ہے، اور کہیں جرم کی قربانی کا کچھ خون لے کر جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے داہنے کان کی لو پر اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگائے گا۔ ہمیں کاہنوں کے مقدس کیے جائیں۔ ہمیں یہ الفاظ بھی یاد ہیں۔ کاہنوں کا مقدس کیا جانا بالکل ایسا ہی ہے کہ جو پہلے کوڑی تھا وہ آج کاہن بن گیا ہے، ضروری مشابہت کے لیے، اور یہ ہمیں مکاشفہ کے پہلے بات کی یاد دلاتی ہے، محبت رکھتا اور ہے، جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہمیں گناہوں سے مخلصی بخشی اور ہمیں کاہن ہمیں بنا بنا دیا۔ دیا۔ 3 مقام ایسے ہیں: کاہن کی لو، داہنے ہاتھ کا انگوٹھا اور داہنے پاؤں کا انگوٹھا، اور خون لگانے کے بعد وہ اس پر کچھ لگاتا جو تیل ہوتا، اور پھر یہاں پر وہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ وہ تیل ہوتا، اور یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نہ صرف قیمت سے خریدے گئے ہیں بلکہ ہمارے جسم روح القدس کا خاص مسکن بن گئے ہیں۔ تیل روح القدس کا نشان ہے، بالکل، روح القدس تیل کا نشان ہے۔ اس لیے روح القدس کی نعمت انسان کو خون کے بعد خون، دی گئی۔ بالکل، ہم یہ ترتیب بائبل میں اور کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب کہ پرانے عہد نامے میں ایمانداروں کو روح القدس سکونت کے لیے کیوں نہیں دیا جاتا تھا؟ کیونکہ رہائی اور گناہوں کی معافی کے لیے قربانی اس وقت تک نہیں دی گئی تھی۔ اعمال کے 2 باب میں پالوس رسول مسیح کے خون بہائے جانے اور گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک مسیح یسوع کے نام میں گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ کچھ لوگ بائبل میں 2 مناظر پر انحصار کرتے ہیں۔ پہلا منظر یوحنا کا مسیح کو بپتسمہ دینا، جی جب اسے بپتسمہ دیا اور روح القدس اس پر نازل ہوا، اور وہ اسے یوحنا 3 باب سے پانی اور روح سے جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسیحی بپتسمے میں بچے کو بپتسمہ
دیا جاتا ہے تو وہ روح القدس انعام میں پاتا ہے۔ روح القدس پانی کے بپتسمے میں ہے۔ بائبل کی تعلیمات کے مطابق روح القدس کب ایک شخص میں سکونت کرتا ہے؟ دراصل خدا کے کلام میں اس کی متضاد بات نظر آتی ہے۔ پہلا بپتسمہ ہمیں پیدائش کے تعلق سے نہیں بتاتا۔ پیدائش اور پانی کے تعلق سے ہمیں کہاں تعلق نظر آتا ہے؟ کہاں؟ دراصل یہ مسیح کے ساتھ دفن ہونے کا عکس ہے، پیدائش کا نہیں۔ ہم صحیح۔ بپتسمے کے ذریعے اس کے ساتھ دفن ہوئے۔ بائبل یہ نہیں کہتی کہ جب تک کوئی بپتسمہ نہ لے، بلکہ جب تک پانی سے پیدا نہ ہو، مطلب اس کا پانی ہے خدا کا کلام۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے اس ذریعے سے لیے پیدا کیا۔ یوحنا 3 میں بپتسمے کے تعلق سے اس کا نہیں ہے۔ بپتسمے سے صحیح۔ تعلق نہیں، کلام کی بات کرتا ہے۔ اور اگر اس کا تعلق بپتسمے کے ساتھ ہوتا تو اس نے نیکودیمس کو کیوں جھڑکا؟ کیا تو اسرائیل کا استاد ہو کر ان باتوں کو نہیں جانتا؟ اسرائیل کا استاد اس کے بارے میں کیوں نہیں جانتا؟ صحیح۔ دو چیزیں، روح القدس کا انعام ہے اور اس کا بپتسمے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے روح القدس کے بپتسمے کے بغیر انعام حاصل کیا۔ اعمال کے 10ویں باب میں جب کرنیلیس پطرس کا پیغام صحیح۔ سن رہا تھا تو خداوند کا پاک روح ان پر نازل ہوا جو اس وقت کلام مقدس سن رہے تھے۔ پھر پطرس نے ان آدمیوں سے کہا جو اس کے ساتھ تھے، کیا کوئی ان کو پانی سے روک سکتا ہے کہ ان کو بپتسمہ دیا جائے جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور اس نے انہیں بپتسمہ لینے کو صحیح۔ کہا۔ یعنی اس سے اس کا کوئی تعلق مسیح کا نہیں۔ یوحنا کے وسیلے بپتسمہ مسیحی بپتسمہ نہیں ہے۔ بالکل یہ صرف مسیح کے لیے تھا، یہودی، اور روح القدس صرف مسیح پر اترا، نہ کہ بالکل وہاں سب یوحنا بپتسمہ لینے بپتسمہ والوں دینے پر۔ والے کا مسیحی بپتسمے سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا وہ مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے تعلق سے بتا رہا اس تھا؟ لیے ترتیب یہ ہے کہ ایک شخص پہلے مسیح کے خون سے پاک ہوتا جی ہے، پہلے خون، اور پھر روح القدس کو قبول کرتا ہے یا بالکل، پاک روح اس میں سکونت کرتا ہے۔ اس پر ایمان لائے، پاک اور معودہ مہر روح کی کی گئی۔ مہر لگی، اور یہاں یہی چیز ہم دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور وہ جو کوڑ سے پاک ہوا تھا، اس کے لیے پہلے خون اور پھر روح اس کے اوپر القدس۔ بالکل ہم کان کی لو پر روح القدس کی سکونت یا مہر میں کیا دیکھتے ہیں، اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور پاؤں کے انگوٹھے پر؟ ہم جانتے ہیں کہ خون کہتا ہے کہ میں قیمت سے خریدا گیا ہوں، اور روح القدس میری رہنمائی کرتا ہے میں اپنے کان کے لیے کیا کروں۔ کوئی آواز مجھے متوجہ نہیں کرتی سوائے چرواہے کی آواز، اور بھیڑ اس کی آواز سنتی ہے۔ میں مسیح کے جلال کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا، میں مسیح کے جلال کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا۔ کون مجھے کنٹرول کرتا ہے؟ پاک روح، جس کا عکس یہاں ہمیں تیل میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ 17ویں آیت میں اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں ڈبوئے کاہن کچھ تیل کان کی لو پر لگائے جسے پاک کیا جانا ہے، اور اس کے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر اور خطا کی قربانی کے خون پر، صحیح، اور باقی تیل جو کاہن کے ہاتھ پر ہے اس کے سر پر ملا جائے جسے پاک کیا جانا ہے۔ اس طرح کاہن خداوند کے سامنے کفارہ پیش کرے گا۔ تیل صرف کان کی لو پر، ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے پر ہی نہیں لگایا جانا تھا، بلکہ سر پر بھی۔ یہ بات ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ مسح کے تعلق سے ہے۔ دراصل پرانے عہد نامے میں جنہیں مسح کیا جاتا تھا وہ بادشاہ یا کاہن تھے۔ ہم نے مکاشفہ کے پہلے باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں پڑھا ہے، یسوع مسیح جس نے ہم سے محبت رکھی ہمیں دھویا۔ وہ ہمیں دھوتا ہے۔ ہم ناپاک تھے، ہمیں پاک ہونے کی ضرورت تھی۔ اس نے ہمیں اپنے خون سے دھویا اور ہمیں بادشاہی اور ہمیں کاہن بنایا۔ کاہن کو مسح کیا گیا، کوڑی کو مسح کیا گیا، بادشاہ کو مسح کیا گیا، کوڑی کو مسح کیا گیا، اور ہم فطری طور پر کوڑی اور ناپاک تھے، لیکن ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے جس نے ہمیں گناہوں سے پاک کیا، اور ممکن ہوا کہ روح القدس ہمارے اندر سکونت کرے، اور مسح کیا گیا، اور ہمیں مسیحی کہا گیا، اور ہم پاک مسیح میں مسح کیے گئے۔ صحیح۔ اگر کوڑ صرف بیماری ہوتی تو اس کے لیے طبیب کی ضرورت ہوتی، جی لیکن اس بیماری کے لیے کاہن کی ضرورت تھی، صحیح، اور کاہن کا خدا کے ساتھ تعلق۔ جی بہت سے لوگ آج کل گناہ کو بیماری کا نام دیتے ہیں، جیسا کہ ہم جنس پرستی، جنسی گمراہی، اور لوگ ان کے لیے جو جواز پیش کرتے ہیں اور انہیں مریض کہتے ہیں جن کو معالج کی ضرورت ہے۔ شاید وہ کسی معالج کے پاس جائیں اور اپنے رویوں کو درست کریں، پر سچ یہ ہے کہ بائبل ان گناہوں کے تعلق سے کیا بتاتی ہے اور انہیں کیا کہتی ہے، اور کیا انہیں معالج کی ضرورت ہے یا مسیح نجات دہندہ کے خون کی؟ جنس پرستی کا گناہ جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، اس کو ہم دیکھیں گے جب ہم 18ویں باب پر پہنچیں گے تو ہم جان پائیں گے کہ وہ اسے خوفناک گناہ کے طور پر بیان کرتا ہے، اور جو اس کو کرتا ہے اس کی خوفناک عدالت ہوگی۔ خدا اس کی برداشت بالکل نہیں کرتا، جس کی وجہ سدوم اور عمورہ کا گناہ ہے۔
خداوند نے اموریوں کے گناہ پورے ہونے کا انتظار نہ کیا، اس نے ان کی فوری طور پر عدالت کی۔ اس صحیح۔ نے سدوم اور امورا کے شہروں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ وہ جو بائبل کا احترام نہیں کرتے اور نہ ہی خدا کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عدالت ہوگی، اور جو بائبل کے خلاف الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ پچھتائیں گے، اور وہ ان تمام کے ساتھ منصف کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ راستی کے ساتھ ان سب کی سخت عدالت کرے گا، کیونکہ خدا عدل و انصاف کا خدا ہے۔ بائبل ان شرمناک اعمال کی درجہ بندی رومیو پہلے باب میں کرتی ہے۔ خصوصی طور پر اسے بے دینی کہا گیا ہے، لوگوں کی بے دینی جی، یعنی یہ گناہ بے ہے۔ دینی۔ بھائی یوسف، ان کو معالج کی نہیں بلکہ منجی کی ضرورت ہے، اور مسیح کے خون سے نجات بالکل۔ کی۔ بھائی یوسف، ہمیں یاد ہے کہ نئے عہد نامے میں مسیح کوڑیوں سے ملا تھا، صحیح۔ جہاں پر وہ بیچارے لوگ موجود تھے، ہم، اور بھائی یوسف اس نے کوڑی جی۔ کو وہاں پر شفا دی اور کہا کہ گواہی کے طور پر نظر پیش کرے کہ وہ پاک ہو گیا ہے۔ اس صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح اس منظر نامے میں موجود تھا اور وہ پاک کیے جانے کی وجہ تھا۔ گواہی کے طور پر نظر پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات قابل غور بات ہے کہ شرع پاک نہیں کرتی۔ شریعت میں پاک کرنے کی قدرت نہیں، پر مسیح میں ہے۔ مسیح نے کوڑی کو چھوا اور مسیح ناپاک نہ ہوا، بلکہ کوڑی پاک ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ مطلب یہ کہ مسیح اور شریعت میں فرق ہے۔ ایک اور فرق ہے، شریعت قربانی کا تقاضا کرتی ہے، لیکن مسیح نے پیش کی۔ اس نے نہ صرف ہم کو پاک کیا بلکہ اس کی قربانی سے ہم سب کو مخلصی ملی، اور اگرچہ یہ 2 پرندوں اور پھر ایک برے کی قربانی تھی، جب اس نے خود کو جھکا دیا تو اس کی قیمت پرندوں سے بھی کم ہو گئی۔ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ وہ مر گیا اور زندہ ہوا۔ یہ کس قدر شاندار فضل ہے جس میں ہم قائم ہیں۔ فضل کوڑ کو پاک کرتا ہے اور اسے کسی نظر کو پیش کرنے کا نہیں کہتا، کیونکہ ہر ایک نظر 2000 سال پہلے پیش کر دی گئی۔ تو کیا پھر یہ فضل ہم سبھی کے لیے نجات کا ایک رستہ نہیں ہے؟ اور یقیناً جب خدا نے اسے کاہن کے پاس جانے کو کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کاہن کا اس میں کوئی حصہ تھا، اس نہیں۔ کا پاک کرنے میں کوئی کردار نہ تھا۔ وہ کاہن کے پاس جانے سے پہلے پاک ہوا، مسیح نے اسے پاک کر دیا تھا۔ یہ گواہی ہے۔ یہ گواہی ہے کہ وہ جان لے کہ شافی آ گیا ہے، اور یہ کہ ایمینول آ چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کاہنوں نے کوڑی کو پاک کرنے کا ایسا معاملہ پہلے کبھی نہیں دیکھا یقیناً۔ ہوگا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایسا 100% ہوا۔ جب بالکل، مسیح نے ایسے پاک ہی ہوئے ہے۔ کوڑی کو کاہن بالکل۔ کے پاس جانے کو کہا تو گویا اس کا مطلب تھا کہ جو پاک کرنے کا اختیار رکھتا بالکل، ہے وہ صحیح طبیب، وہ بادشاہ اس دنیا میں آ چکا ہے ہماری نجات کے لیے۔ جب موجوسی اسے سجدہ کرنے آئے تو سردار کاہن نے ان سے کہا کہ تم بیت لحم کو جاؤ، لیکن وہ خود وہاں نہ گئے، اور انہوں نے اس کوڑی سے بھی نہ پوچھا کہ کس نے تجھے شفا دی تھی۔ انہیں اس کو پوچھنا انہیں چاہیے تھا۔ یہ اور ان کے پہلا پاس جا واقعہ کر تھا۔ انہیں کوڑی کی طرح اسے سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ شکریہ بھائی یوسف، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم کوڑی کے گھر کے تعلق سے بات جاری رکھیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، میں چاہوں گا کہ آپ مسیح کو قبول کریں اور روحانی شفا کا تجربہ حاصل کریں اور پاک زندگی کا تجربہ کریں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ